डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। आज हम उर्दू और पंजाबी के नामवर मुहक्किक, नक्काद, शायर और अदीब डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद का इंटरव्यू पेश करेंगे जो हमने गुज़श्ता दिनों उनके घर में किया। तो आइए इंटरव्यू सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी, ठीक अल्लाह हैं? का बहुत तबीयत एहसान ठीक है, है? शुक्र है। आपकी बहुत मोहब्बत और बड़ा प्यार के आपने अपने घर आने की दावत दी। ये तो हालांकि मैं अक्सर आता रहता हूँ, आपकी लेकिन मोहब्बत है। इंटरव्यू के लिए वक्त देना आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे कि आपने दिया। डॉक्टर साहब, मैं बहुत सारी बातें हम करेंगे। बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कुछ अपने बचपन और अपने इलाके और अपनी तालीम के बारे में थोड़ा सा नाजरीन के लिए। मेरा ताल्लुक ये पंजाब का आखिरी ज़िला है कैमलपुर, पहले उसका नाम था, अब वटक कहलाता है। उसकी एक तहसील है पिंडी घेब, वहाँ का एक छोटा सा गांव डुमियाल नाम है उसका। मैं वहाँ पैदा हुआ और ये बहुत पसमानदा इलाका है और अब भी यानी वहाँ पर कोई ज़िंदगी गुजारने के अच्छे वसाइल मुयसर नहीं हैं लोगों को। तो उसी कसम पुरसी की फ़ज़ा में मेरी ज़्यादातर तालीम जो है वो बुनियादी तालीम तो मैंने गांव से ही हासिल की। फिर उसके बाद हम लोग अटक यानी जो कैम्बलपुर था वहाँ हम चले गए और फिर बाकी मेरी तालीम वहाँ हुई। गवर्नमेंट कॉलेज अटक पंजाब के बहुत नुमायाँ कॉलेजों में रहा है और उसमें बहुत आला दर्जे के असातिज़ा मुख्तलिफ़ अदवार में वहाँ रहे हैं जिनका फैज़ान ने पूरे बरे सगीर को मुतासिर किया और बड़े नामी ग्रामी तालिब इल्म। तो मेरे लिए वो बड़े फ़ख्र की बात है कि मुझे उस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला और बहुत अच्छे असातिज़ा से कस्ब फैज़ करने का और रास्ता देखने दिखाने का मुझे मौका मिला। तो मैं वहीं मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की। आपकी पीएचडी उर्दू में है? जी, उर्दू। पीएचडी आपकी उर्दू में है और काम आपका जो है वो जो संजीदा काम है वो आपका पंजाबी में है। थोड़ा सा इस हवाले से मेरे नाजरीन के लिए आप ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि आपको अपनी पंजाबी मादरी ज़ुबान, आप उसको चाची, ज़ाहिर है कि आप एक लहजे के तौर पे जब हम देखते हैं उसको, तो आप उसकी तरफ कैसे आए? अपनी मादरी ज़ुबान में आपने लिखा और बहुत अच्छा लिखा। बाबा फरीद से लेके आप अपने अभी भी हाल ही में आपकी एक किताब आने वाली है जो आपके तहकीकी मज़ामीन है, उस हवाले से भी मैंने देखा है कि वो एक आला पाए का काम है। तो आपका पंजाबी की तरफ उर्दू के पीएचडी होते हुए आपने पंजाबी की तरफ कैसे आए? देखिए, असल में ये है कि मैंने जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने एक सब्जेक्ट के तौर पर पंजाबी बाकायदा पढ़ी और मुझे बहुत फौरी ये एहसास हो गया कि ये जो पंजाबी के तारीखें हैं या तज़किरे हैं उनमें मेरा इलाका शामिल नहीं है, या अगर उसका कहीं नाम आता है तो बहुत एक दो लोगों का नाम आ रहा है और बहुत सरसरी अंदाज में आ रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतना बड़ा इलाका कैसे महरूम रह सकता है पंजाबी के लिखारियों से और लिखने वालों से। तो मैंने यानी आप यूँ समझ लें कि इसको अपने लिए चैलेंज समझ लिया और मैंने बहुत इब्तदाई सतह का काम था वो, लेकिन वो बहुत मेहनत से मैंने किया और जिला अटक दे पंजाबी शायर के नाम से मैंने एक किताब उन्हीं दिनों में मुरतब कर ली। उसमें मैंने कई शुअरा को मुतारिफ़ कराया पहली बार, और फिर ये कि उस पर बहुत बड़े लोगों ने जैसे अनुलाग फरीदकोटी ने, जैसे शफ़क़त तनवीर मिर्ज़ा ने, परवीन मलिक ने, डॉक्टर शहबाज मलिक ने, इन लोगों ने बहुत तहसीन की मेरी और मुझे हौसला मेरा बढ़ाया कि मोहम्मद आसिफ़ ख़ान साहब ने, ये सारे बड़े लोग हैं पंजाबी के और इन्होंने यकीनन मुझे इस रास्ते पे लगाने में बहुत काम किया। तो मैंने फिर उसके बाद ना अपने इलाके को ख़ास तौर पर तलाश करना और जुस्तजू का काम मैंने शुरू कर दिया कि वो लोग या वो किताबें जो ज़माने की नज़रों से ओझल हैं उनको मंज़र आम पर लाया जाए। उसको मैंने वहाँ
ایک ادارے کی داغ بیل ڈالی جس کا نام پنجابی ادبی سنگت ہی رکھا، اور اس کے زیر اہتمام نہ صرف یہ کہ مختلف طرح کی تقریبات کا اہتمام کیا بلکہ بہت ساری کتابیں چھاپی، اور بزرگ جو شعراء تھے ہمارے، جیسے ڈاکٹر سعد اللہ کلیم تھے، پروفیسر غلام ربانی فروغ ہیں، یا اور اس طرح کے جو ہمارے اساتذہ تھے، بزرگ تھے، ان کو ہم نے مائل کیا کہ وہ پنجابی میں زیادہ لکھیں، اور ان کی پھر کتابوں کو ہم نے چھاپا۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا۔ باقی پھر پنجابی میں چونکہ میں نے ماسٹر تو کیا ہوا ہے، اور پنجابی زبان چونکہ میری مادری زبان ہے۔ آپ نے لہجوں کی بات کی تو اٹک میں دو لہجے تو بہت فعال لہجے ہیں۔ ایک گھیبی لہجہ ہے جو پنڈی گھیب اور اس کے قرب و جوار میں بولا جاتا ہے، اور دوسرا لہجہ جو ہے وہ چھاچھی ہے، جو چھاچھ کی پٹی میں، یہ دریائے سندھ کے کنارے کنارے کے ساتھ جو علاقہ آباد ہے وہ دریا چھاچھ کہلاتا ہے، اور وہاں یہ بولی صدیوں سے مروج ہے، لوگوں میں بول چال کا ذریعہ ہے۔ تو بہت اچھے تخلیقار جیسے حکیم طیب رضوی ہیں، جیسے منظور عارف ہیں، اور مرزا حامد بیگ ہیں، پروین ملک ہیں، اس طرح کے ہمیں بہت سارے اچھے لکھنے والے چھاچھی میں وہ موجود ہیں۔ تو میں نے ایک چھاچھی بولی پر ایک کتابچہ بھی لکھا، جس میں نے یہ واضح کیا کہ ارد گرد کی بولیوں کے ساتھ اس کا کیا علاقہ ہے اور یہ کیسے مختلف ہیں۔ تو ایک روایت جو شعر و ادب کی چھاچھی میں پروان چڑھی ہے، اس کا میں نے اجمالی وہ لگایا ہے ایک جائزہ، اور پھر یہ کہ اس کو میں نے یہاں ایم فل کے نصاب کا حصہ بنایا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ پاکستانی زبانیں میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو زبانیں ہیں ہماری، یہ توانا ہیں ساری، لیکن یہ کہ ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یعنی جو لفظ آنکھوں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں، نئی نسلیں ان سے دور ہوتی جا رہی ہیں، ان کو زندہ رکھنا، ان کتابوں کو کھوجنا، ان کھرڑوں کو، ان قلمی نسخوں کو تلاش کرنا جو مختلف گھروں میں یا مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں، یہ ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زبان کے ماضی سے، اس کی تاریخی حیثیت سے اور اس کے مختلف امکانات سے واقف ہو سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ریسرچ کی بات کی، تحقیق کی بات کی، آپ نے ایک اپنے علاقے کی لفظالی اکٹھی کی، وہ کب تک آپ کا ارادہ ہے کہ اس کو آپ چھاپ دیں؟ آپ نے گاؤں گاؤں جا کے، دیہات دیہات میں، شہر شہر میں، کریا کریا آپ گئے، اور آپ سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، جو بھی مینز آف ٹرانسپورٹیشن تھا وہ آپ نے یوز کیا، اور ایک بہت بڑا کام آپ نے اکٹھا کیا۔ تو اس کا کیا ارادہ آپ کا ہے کہ کب تک وہ عام آدمی کی پہنچ میں آ جائے گا؟ دیکھیں، وہ ایک ایریا اسٹڈی میری وہ ساری تھی، اور میں نے اس میں کم و بیش 20-25 سال تو صرف کیے ہیں۔ 20-25 سال؟ جی، تو بہت سارے مقاصد تھے۔ محض لفظ اکٹھے کرنا یا محض زبان کا وہ کرنا نہیں تھا، بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو کتب خانے ہیں، وہاں پر جو مزارات ہیں، وہاں جو عمارتیں ہیں، جو مندر ہیں، مختلف طرح کے گرودوارے ہیں، ان کو محفوظ کرنا، وہاں جو قلمی چیزیں، مخطوطات ہیں، ان کو تلاش و جستجو کرنا، پھر یہ کہ ساتھ ساتھ یہ کہ لوگ جو لہجہ اختیار کر رہے ہیں یا جو زبان میں تبدیلی آ رہی ہے، ہر 10-15 میل کے بعد جیسے کہا جاتا ہے کہ زبان بدل جاتی ہے، تو وہ تلفظ میں کہاں کہاں، اچارن میں کہاں کہاں تبدیلی آ رہی ہے، زبان کیسے کیسے کروٹ بدل رہی ہے، وہ میں نے دریاؤں کے ساتھ، اور جہاں جہاں میں گیا وہاں میں نے جو مساجد میں علماء تقریریں کر رہے ہیں پنجابی میں، وہ میں نے ریکارڈ کی، تاکہ بولی کے اس فلو کو یا بولی زبان کے مختلف ارتقائی رنگوں کو وہ میں دیکھ سکوں۔ تو اس پر خاصا کام لوک ادب کی تفویض بنیادی طور پر ایک مشن آپ تھا، کا ہے بھی، اور اس کتاب پر بھی میں ہے نے لوک کتاب ادب بھی کی؟ ایک مرتب کر دی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ، وہ صدیوں کا سرمایہ ہے، وہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو سمیٹا جائے۔ تو جیسے میں نے چھاچھی بولی پر ایک کام کیا، اسی طرح میرا دل تھا کہ گھیبی بولی پر بھی میں بہت اچھی گفتگو کروں اور اس کو باقاعدہ کسی کتابی شکل میں وہ آئے۔ تو وہ جو لفظیات میں نے اکٹھی کیے ہیں، وہ مختلف پنجابی کے رسائل میں اکھر لیکھک عنوان سے قسطوار چھپتی رہی ہے، لیکن بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو ابھی چھپے نہیں ہیں،
اور وہ میرے پاس محفوظ ہیں. اس کے ساتھ میں نے اس کا محل استعمال، اس کا تلفظ اور اس کے معانی کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ کوئی 1500-1600 لفظ تو یقیناً ایسے ہیں جو باقی پنجاب میں کہیں مستعمل نہیں ہیں. جو ہماری کلاسیک ہے، بابا فرید سے لے کر میاں محمد بخش تک، خواجہ فرید تک، ان لوگوں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیے. یا ہمارے پنجاب میں وہ جتنی ہماری لغات چھپ چکی ہیں پنجابی کی، ان میں وہ موجود نہیں ہیں. تو گویا وہ ٹپیکل اس علاقے میں پروان چڑھے. اور ان میں کئی لفظ ایسے ہیں جن پر دراوڑی بولیوں کے اثرات ہیں، کئی ایسے ہیں جن پر یونانی بولیوں کے اثرات ہیں، کئی ایسے ہیں جن پر سنسکرت کے اثرات ہیں، کئی پشتو کے اثرات کی وجہ سے لفظ بنے ہیں، کئی پر مطلب وہ لفظ پر فارسی کا رنگ ایسا ہے. مثال کے طور پر ایک پنجابی میں پردے کے لیے چادر استعمال ہوتی ہے چھچ میں، خاص طور پر اس کو چھیل کہتے ہیں. چھیل کا لفظ پورے کی لٹریچر میں یا کسی بول چال میں کہیں نہیں ہے سوائے چھچ کے. اور میں نے اس پر غور و فکر کیا تو میں یہ سمجھا کہ یہ شال فارسی کے لفظ سے چھیل بنا ہے. اچھا، میں چھیل چھبیلے کے چکر میں نہیں، یہ مطلب وہ مخصوص رنگ کی ایک چادر ہے، نسواری کلر ہوتا ہے اس کا، اور اس پر سرخ دھبے ہوتے ہیں، داغ ہوتے ہیں. وہ خاص طرح کی پردے کی چادر ہے. تو وہ چونکہ لمبائی چوڑائی میں شال جتنی ہوتی ہے، اسی لیے میں اپنے طور پر کیا سمجھوں تو شال سے یہ اثر بنا. اسی طرح وہاں پر ایک ٹماٹر جو نسبتاً بڑا سائز میں ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے چینگن. اور وہ کہیں پنجاب میں یا اور کہیں قرب و جوار میں وہ استعمال نہیں ہوتا. وہ بینگن کے وزن پر چینگن وہ ہے، اور وہ بڑے ٹماٹر ہیں، نسبتاً بڑا ٹماٹر ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ بینگن سے خاصی مشابہ ہے. تو اب وہ لفظ ہے. اس طرح بے شمار لفظیات ہیں جو وہاں سے میں نے اکٹھی کی ہیں مختلف. یعنی یہ پہاڑ جو کالا چٹا پہاڑ ہے، اس کے اندر میں بعض ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو زندگی بھر کہیں کسی شہر نہیں گئے، تو ان کی زبان کی جو پاکیزگی تھی یا وہ اپنا پن تھا وہ قائم تھی. اور میں نے وہاں سے بہت سارے ایسے لفظ اکٹھے کیے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں بہت سارے اور کاموں کی طرح وہ بھی پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ کسی وقت وہ 1500 لفظ جو میں نے تلاش کیے ہیں وہ ان کا استعمال اور ان کے مطالب سمیت. جی ڈاکٹر صاحب، ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لٹریچر کے حوالے سے میں بات کروں گا، کہ جن کا اثر آپ پہ دیر پا ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی میں کوئی 2-4 لوگ، 1 2 3 4 لوگ، کوئی آپ فہرست بنائیں تو سر فہرست سے آپ چلیں تو کچھ اساتذہ یا ایسے لوگ جنہوں نے آپ کی ادبی زندگی میں کردار ادا کیا اور آپ ان کے ممنون احسان ہیں. دیکھیں، بندہ جس سے کچھ ایک لفظ بھی سیکھتا ہے، ظاہر ہے اس کا ممنون احسان ہو جاتا ہے. اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے کئی ایسے اساتذہ، کئی ایسے رہنما، کئی ایسے بزرگ میسر آئے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی سے ہے. جس شخص نے مجھے سب سے زیادہ متاثر بھی کیا اور میری زندگی پر جس کا بہت بڑا احسان بھی ہے، وہ ناظر صابری صاحب ہیں. یہ ہمارے بزرگ اصلاً جالندھر سے تھے اور گورنمنٹ کالج کیمل پور میں اٹک میں وہ لائبریرین رہے. لیکن جس وقت ہم یہ لکھنے پڑھنے کے مراحل میں آئے، اس وقت وہ سبکدوش ہو چکے تھے اپنی ملازمت سے. لیکن انہوں نے وہاں 2 تنظیمیں بنا رکھی تھیں. ایک کا نام تھا محفل شعر و ادب، اور ایک تنظیم تھی مجلس نوادرات علمیہ. تو دونوں کا یعنی ایک کا کام یہ تھا کہ جو نیا ادب لکھا جا رہا ہے اس کی سمت کو متعین بھی کیا جائے اور اس کو فروغ بھی دیا جائے. خاص طور پر انہوں نے نعتیہ محافل کا بہت اہتمام کیا. نعت کے فروغ میں اس شخص کی کارگزاری لائق تحسین بھی ہے اور قابل تعریف بھی. ان محفلوں میں پھر مختلف طرح کے اور پروگرام، جیسے غالب پر پروگرام ہو رہے ہیں، اقبال پر منعقد ہو رہا ہے پروگرام، اس میں پنجابی میں، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، آپ کسی بھی زبان میں کوئی ادب پارہ تک تحقیق کے لیے، تنقید کے لیے، وہاں گفتگو کے لیے آپ رکھ سکتے تھے. تو میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں کئی پنجابی کی چیزیں وہاں رکھی اور لوگوں نے اس پر گفتگو کی.
مختلف اصحاب فکر نے، مختلف اساتذہ نے رہنمائی کی، بہت ساری چیزوں پر اختلاف کیا اور نیا راستہ سجھایا۔ تو یوں یعنی وہ جو لکھنے پڑھنے کی جو صلاحیت قدرت نے دے رکھی تھی، اس کو جلا یقیناً اسی محفل شعر و ادب کے پلیٹ فارم سے ملی۔ پھر دوسرا یہ کہ جو دوسری تنظیم تھی اس کے اندر رہتے ہوئے میں اس کا چونکہ ممبر تھا، اور صابری صاحب چونکہ متحرک تھے، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کھوج نکالی تھیں، اور وہاں پر 2 مخطوطات کی نمائشیں انہوں نے منعقد کرائیں۔ اس دور میں جس لوگوں کو تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے باقاعدہ نمائشیں منعقد کرائیں، اور ضلع بھر سے مختلف لوگوں سے اور کتب خانوں سے انہوں نے مخطوطات اکٹھے کیے، اور اس کو پھر اس کے اوپر لکھا۔ تو اس سے ایک شوق پیدا ہوا۔ تو چونکہ اس میں اکا دکا پنجابی کے نسخے بھی تھے، تو پھر پنجابی نسخوں کی طرف زیادہ میرا رجحان ہوا، اور پھر میں نے آپ نے پھر وہ مکھڈ والی جی مکھڈ شریف کی لائبریری میں جو پنجابی کے خطی نسخے تھے ان پر میں نے کام کیا۔ اسی طرح اور جو مختلف یعنی کیمل پور اٹک میں جتنے بھی قلمی نسخے پنجابی کے ہیں مختلف لوگوں کے پاس ملکیت میں، ان کے قوائف، ان کی تفصیلات میرے پاس محفوظ ہیں۔ آپ نے وہ کیا گجر خان میں جو جی وہ حسن ایک نواز، ہمارے دوست ہیں حسن نواز شاہ صاحب، تو ان کے کتب خانے میں بھی بہت سارے قلمی نسخے موجود ہیں، جن میں سے میں نے کچھ مضامین کی صورت میں جیسے میاں محمد بخش کی بعض کتابوں کے نسخے وہاں موجود ہیں، اور وہ بہت اتھینٹک اس حوالے سے ہیں کہ ان کے متن کو کوئی نہ کوئی محقق مرتب کرے گا، کوئی نہ کوئی سودکار آئے گا مدون کرنے والا، تو یقیناً وہ نسخے بہت بنیادی نسخے ہیں اور اس سے کسب فیض ہوگا۔ تو وہ میں نے متعارف کرائے۔ ان کے علاوہ بہت ساری اور قلمی کتابیں جو ہیں۔ اچھا، ایک تو نظر صابری صاحب جی نظر صابری صاحب سے میں نے بہت کسب فیض کیا، وہ بہت خلیق آدمی تھے اور بہت ہمر رنگ، تو ان سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ پنجابی جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ لکھنے پڑھنے میں جب میں نے آغاز کیا تو مجھے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے شروع میں ہی اچھے ان بزرگوں سے جیسے اینولاگ فرید کوٹی ہیں یا جیسے محمد آصف خان ہیں، ان لوگوں نے مجھے نہ صرف یہ کہ متاثر کیا بلکہ یہ کہ میرے کام کو اپریشیٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کی، اور اس حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے کہ میں نے باقاعدگی سے لکھنے لگ گیا، اور پھر ان کے پرچوں سے یا ان کی کتابوں سے میں نے مزید کسب فیض کیا۔ تو اور بہت سارے لوگ اس طرح سے قافلے میں شامل ہوتے ہیں جن سے بندہ ہر وقت سیکھتا ہے۔ میں تو ویسے معمولی سا طالب علم ہوں اور اساتذہ کا خوشچین ہوں کہ جہاں سے کوئی اچھی بات ملتی ہے وہ لی جانی چاہیے۔ تو محمد آصف خان پنجابی میں یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے لیے محرک کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ اگر میں ان سے اس طرح راہ و رسم نہ ہوتی، ان سے ملاقاتیں نہ ہوتی، ان سے خط کتابت کا سلسلہ نہ چلتا، تو یقیناً میں بہت یعنی فعال نہیں رہ سکتا تھا۔ تو یہ انہی کی صحیح۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پہلے کی نسبت آج سے 10-15 سال پہلے وہ صورتحال نہیں تھی پنجابی کے حوالے سے جو آج آپ کو نظر آتی ہے۔ آج زیادہ لکھنے والے ہیں، زیادہ پی ایچ ڈیز آپ کو نظر آتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجابی ہونے کے ناطے آپ پنجابی کی جو ریسرچ تحقیق ہے اس سے آپ مطمئن ہیں یونیورسٹیز کی سطح پہ؟ دیکھیں یہ اطمینان تو آپ اچھا اپنا نہیں، نقطہ نظر، جی آپ اپنا نقطہ نظر۔ اطمینان تو بالکل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک اتنی بڑی زبان، اتنی زرخیز زبان، جس کی 1000 سالہ ادبی روایت ہو مضبوط اور مستحکم، اور جس میں کتنے بڑے بڑے ہمارے شعراء کلاسیک جنہوں نے ایسا شاندار سرمایہ چھوڑا ہے، اس کے جو ماننے والے ہیں یا اس زبان کے جو ماننے والے ہیں وہ اب اتنے فعال نہیں ہیں۔ یعنی متون ہم نے ان بزرگوں کے ابھی تک ڈھنگ سے ایڈٹ نہیں کیے، اس پر کوئی اچھا تنقیدی زاویہ ہمارے ہاں ابھرا نہیں ہے۔ تحقیق یعنی آپ دیکھیں کہ وارث شاہ کتنا، ہم اس کو پنجاب کا شیکسپیئر کہتے ہیں، لیکن اس کی ولدیت اب تک مشکوک ہے۔ مختلف لوگوں نے کیا کیا نام دیے ہیں، کبھی اس کے مصروں سے کوئی نام نکالتا ہے، کوئی ریسرچ اس طرح سے سامنے نہیں آئی۔ ان کا صحیح سال پیدائش کیا ہے اس پر ابھی تک کوئی متفق نہیں ہے۔ سلطان بہو کے حوالے سے ہمیں بہت ساری باتیں نہیں معلوم۔ اچھا، ان کے معاصر سے، ان کے ہم عصر اس میں سے ان کی شاعری کی کوئی نمونے ہمیں دستیاب نہیں ہے۔
یا بابا فرید کے حوالے سے ہم بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. اسی طرح میاں محمد باش کی سیف الملوک اور ان کے باقی چیزوں سے نہیں، کچھ ہم لوگوں پوری نے طرح سے انفرادی طور پہ کوشش تو کی. یقیناً دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل کام نہیں ہوا. جیسے محمد آصف خان نے بابا فرید کے حوالے سے بہت شاندار کام کیا. آکھیا بابا فرید نے انہوں نے بہت ساری الجھنیں وہ نکالی، متن کو بہتر بنانے اور صحیح طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن ابھی کام آگے جس طرح سے تسلسل اور تواتر کے ساتھ اس میں بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے تھے وہ نہیں ہو رہے. اسی طرح وہ زاہد اقبال ہیں، انہوں نے ہیر وار شاہ سے ملاوٹی جو اس میں ملاوٹی اشعار تھے ان کو، مصروں کو الگ کیا. لیکن اب اگر پھر بھی وہی ہیر وار شاہ چھپ رہی ہے اس نوجوان کی محنت کے باوجود، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. یعنی ایسا ہیر کا ایک نسخہ کم از کم پنجابی ادبی بورڈ سے چھپ جانا چاہیے تھا یا پلاک سے چھپ جانا چاہیے تھا، جس پر یہ ہو کہ آئندہ انتخاب اس میں سے کیا جائے. نصابات میں سے اگر کوئی ٹکڑا شامل کرنا ہے تو یہاں سے کیا جائے. اگر کسی نے اس کو ترنم سے پیش کرنا ہے تو یہاں سے اس کا متن ہوگا. اس کے بغیر کوئی متن ہیر کا قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ایک بات ہوتی. یا سیف الملوک پر لوگوں نے ظاہر ہے اس طرح کے انفرادی کام کیے ہیں. چیچی صاحب ہیں. اب چیچی صاحب کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن میں ایسے سنا تھا. اب ظاہر ہے یہ تحقیق کا ٹول نہیں ہے کہ آپ اپنے حافظے کو یا آپ کے والد اس طرح پڑھتے تھے یا آپ کے بزرگ اس طرح سے پڑھتے تھے تو آپ اس کا متن تبدیل کر دیں. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ شواہد اور قرائن اکٹھے کرنے پڑتے ہیں اور تب جا کر وہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں. یہ تصحیح کیسی جو ہے اس کے بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں اور اس کے بغیر آپ نہیں وہ کر سکتے. تو اس طرح یعنی دیکھیں بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے نا کہ اب آپ جامعات میں تحقیق کا وہ دورہ ہے، بہت سارے لوگ پی ایچ ڈی کی طرف آ رہے ہیں، لیکن کچے پکے موضوعات بہت عام دیے جاتے ہیں جن پر وہ بس مواد اور لوازمہ اکٹھا کر کے صفحات پورے کرتے ہیں. یعنی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں آپ دیکھیں نا، کوئی اصناف کے حوالے سے کوئی مربوط کتاب آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو کوئی جدید عہد میں دیکھیں ہم صوفی فکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہماری آج کی نظموں میں آپ دیکھیں تو بالکل یعنی وہ پنجابی کے کراشیک سے ایک الگ فاصلے پر کھڑی اس پہ میں الگ سے سوال کروں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کہانی جو ہے وہ ہماری تہذیب سے الگ ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں کوئی اچھی شاعری کے نمونے آنے کام ہو رہے ہیں. تو گویا ہم کسی غلط سمت میں سفر کر رہے ہیں اور اس اپنے ورثے سے دور ہونے کا یہ نتیجہ میں یہ سمجھتا ہوں. ہمیں اچھی فرنگیں مرتب کرنی چاہیے، ہمیں قواعد پر بہت اچھی کتابیں مرتب کرنی چاہیے، ہمیں اپنی مختلف اصناف کا حال احوال معلوم ہونا چاہیے اس میں جو ارتقاء ہوا. اب سی عرفی کے بارے میں اگر آپ کوئی کام ڈھنگ کا دیکھنا چاہیں تو شاید آپ کو ایک آدھ مضمون کے علاوہ کوئی چیز نہیں نظر آئے گی. حالانکہ پنجابی میں اتنے اچھے سی عرفی کے نمونے موجود ہیں، تخلیقی نمونے موجود ہیں، اور اس میں اتنے قابل الکلام شعراء نے کام کیا ہوا ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک بہت اچھا یعنی سی عرفی کے فکر اور فن پر ایک بہت اچھا کام یا کئی بہت اچھے کام، یعنی اس کا حیات، اس کی بنت، اس کے مطلب مضامین، اس کے موضوعات، اس پر بہت اچھا کام ہو سکتا تھا. اسی طرح 12 ماسا یا 12 ماہ یا 12 ماہ ہماری صنف تھی اور وہ ہم سے گم ہو گئی. اور اس طرح کی جو اصناف تھیں جن پر ہمیں کام کرنا چاہیے تھا نہیں ہو رہا. اور آج کا جو ہمارا طالب علم ہے ظاہر ہے اس کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گی، وہ چھندہ بندی پر کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی قواعد پر کام کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اور جو ہمارے تکنیکی علوم ہیں ان پر جب کام نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ہمارا ریڈیو ایک زمانے میں بہت اچھے یعنی ریڈیائی ڈرامے پیش کرتا رہا ہے، اس پر کوئی کام نہیں ہوا اس لیے کہ لوگوں کے پاس اب وہ تحقیق کرنے کا نہ ذوق ہے نہ وہ وقت ہے. وہ کہتے ہیں اجلت میں کوئی کام کر دیا جائے جس پر انہیں ڈگری سے نواز دیا جائے، یا انہیں وہ ایک چال ہے اس طرح کی اور اس میں سارے بہتے چلے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں بہت سارے کتب خانوں میں، جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے یا سرکل لائبریری ہے یا اور ایم اے او کالج میں یا مختلف کالجوں یونیورسٹیوں میں، دیال سنگھ میں پنجابی کے مخطوطات راستہ دیکھ رہے ہیں. بھئی وہ کون کرے گا؟
وہ کام ان پر کون کرے گا؟ ان مختلف متون کو اکٹھا کر کے ان پر کوئی ڈھنگ کا کام ہو اور نئے متون سامنے آئیں. بہت ساری چیزیں ہم روی میں چھاپ دیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کشمیری بازار اور نولکھا بازار کی پرانی چھپی ہوئی چیزیں جو تحقیق کی نقطہ نظر سے نہیں چھاپی گئی تھیں. ان کا مقصد لوگوں میں وہ تقسیم کرنا تھا، پہنچانا تھا. انہوں نے اپنے وقت میں خدمت کی ایک طرح سے بنیادی کی کہ ان متون کو انہوں نے پیش کر دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم ایک نئے زمانے میں کھڑے ہیں. صوتیات پر بات ہونی چاہیے، فنیمیات پر بات ہونی چاہیے، پنجابی کی جو اپنی آوازیں ہیں ان پر کلام ہونا چاہیے، پنجابی کے جو اپنے طور طریقے ہیں، اپنے رسم و رواج ہیں، ان پر گفتگو ہونی چاہیے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے اساتذہ اور ہمارے طالب علم سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور و فکر کریں گے. اگر سنجیدگی نہیں ہے، آپ صرف ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس صرف زبان کو نہ فائدہ ہوگا، نہ ادب کو کوئی فائدہ ہوگا. آپ سے بات پنجابی کے حوالے سے ہو رہی ہے اور پنجابی کا ذوق و شوق، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت یونیورسٹیز لیول پہ جو کام ہو رہا ہے اس سے آپ مجھے غیر مطمئن نظر آئیں. اب آپ جو پنجابی کے ادارے ہیں اس وقت، پنجابی ادبی بورڈ ہے، پیلاک ہے، یا جو مختلف اور بھی ادارے ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں پنجابی کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا جو ان کو اتھرائزڈ کام ہے ان کا وہ کر رہے ہیں؟ اور اس کی اگر نہیں کر رہے، اگر تو کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر رہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے، ان وجوہات کو، ہرڈلز کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں بالکل مایوس بالکل نہیں ہوں، اس لیے کہ جو زبان آگے بڑھ رہی ہو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. امید کا دامن تھامے رہنا چاہیے. بعض بہت اچھے نوجوان بھی سامنے آتے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. کئی پرانے ہمارے لکھنے والے بھی بہت محنت سے کام کرتے ہیں. لیکن ایک مجموعی فضا کی جب آپ بات کریں گے نا تو وہ کوئی خوش کن نہیں ہے. مایوس تو اس وقت بھی میں نہیں ہوں، لیکن خوش کن ہونا ایک الگ ایشو ہے نا، کہ آپ زبان پر اتنی فعالیت کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوں گے. جہاں آپ نے بات کی اداروں کی یا مختلف جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، شعبے ہیں، ان میں ہر آدمی ظاہر ہے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. لیکن ان کی ایک تو یہ کہ وہاں پر کوئی باقاعدہ فنڈنگ نہیں ہے. اب جیسے پاکستان پنجابی ادبی بورڈ، میں اس کا ممبر ہوں، میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی اخراجات کرنے کے لیے کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے. انہیں کوئی یعنی گورنمنٹ کی سرپرستی اس طرح سے حاصل نہیں ہے. یعنی ان لوگوں کی اگر آپ تنخواہیں سنیں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ اس دور میں اتنے کم پیسوں پر اس کے مطلب وہ جو کارندے ہیں ان کو وہ ادا کیا جا رہا ہے. پیلاک ذرا نسبتاً بہتر ہے کہ وہاں تھوڑے وسائل ہیں، لیکن یہ کہ جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں ظاہر ان کی اپنی ترجیحات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں زبان کی ترجیحات کو یا ادب کی ترجیحات کو پہلے پیش نظر رکھنا چاہیے، کہ تاکہ ہم اس پر، جیسے انہوں نے ابھی ڈکشنری کا ایک کام کرایا تو بہت عمدہ کام ہے. ظاہر ہے اس میں کمی بھی رہ گئی ہوگی، اس میں کچھ آئندہ اضافے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کام ہوا اور سارے لوگ متوجہ ہوئے کہ ایک ادارے نے کام کیا. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اور بھی بہت سارے منصوبوں پر انہیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور خالص شاعری چھاپنا یا افسانے چھاپنا ان کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اس سے قطع نظر زبان کی جو تقویت کے لیے باعث ہو سکتی ہیں چیزیں، ان پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا، جدید لسانیات پر ایک وہ ڈاکٹر شہباز ملک کی کتاب یہ یہاں آئی ہے، یا اکا دکا اور جمیل احمد پال نے کچھ کوشش کی ہے، کچھ محمد آصف خان کے مضامین ہیں، پھٹکل اس طرح سے. یعنی لسانیات پر، صوتیات پر، پنجابی صوتیات پر ایک الگ سے کام ہونا چاہیے. پنجابی کے صرف و ناو پر الگ سے کام ہونے چاہیے. پنجابی میں پریگمیٹکس پر کام ہونا چاہیے، تراجم پر کام ہونے چاہیے. بہت ساری ہمارے ایسے ماسٹر پیسز ہیں جن کو ڈھنگ کے ساتھ دنیا کے سامنے ہم نے پیش نہیں کیا. یعنی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا کون سا ورثہ ایسا ہے جو ہمارے لیے شناخت کا باعث بن سکے. تو یہ جو ادارے پیلاک ہیں یا پاکستان پنجابی ادبی بورڈ ہے یا اور ہمارے جو اساتذہ جہاں جہاں کام کر رہے ہیں، انہیں فوکس کرنا چاہیے کہ ایک زندہ زبان کی ضرورتیں کیا ہیں.
جب زندہ زبان کی ضرورتیں ان کے سامنے آئیں گی تو پھر وہ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں نا ہم مختلف طرح کے تھیسارس نہیں بنا سکتے پنجابی، کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے ہاں کوئی اچھا مطلب تھیسارس تو ظاہر ہے ایک مضمون بھی کسی نے نہیں لکھا. اسی طرح ہم جو یہ روزمرہ زبان ہے یہ بدل رہی ہے اور تبدیلی آ رہی ہے. اس کا کبھی کسی نے جائزہ لیا کہ 50 سال پہلے پنجابی کیسے تھی، آج کیا اس میں ارتقاء آیا ہے، کیا کون سے نئے لفظ بنے ہیں؟ ظاہر ہے یہ جو محاورے ہیں یا جو لفظیات ہے یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق یہ کوئی بندہ یا کوئی خاص گروہ یا کوئی بڑا عالم یہ نہیں بناتا، یہ تو عوام بناتی ہے، اور اس میں وہ پرچلت ہوتی چلی جاتی ہے اور اس میں وہ منجتی چلی جاتی ہے اور زبان کا ذخیرہ بن جاتا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈکشنری بنے اس میں یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ لفظ پہلی بار کب آیا ہے، ہمارے ذخیرے میں کب آیا ہے، پہلی بار یہ استعمال کب ہوا ہے. جس طرح جی بالکل معلوم ہونا چاہیے کس زبان سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کی ضرورت کیوں تھی. اس بیس پہ تو نہیں کوئی کام نہیں ہوا اس طرح کا، اور یہ ضروری ہے. اسی طرح یعنی یہ جیسے زبان بہت بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح اس کے جو سماج پر اثرات ہیں اس اثرات کا سوشل لنگوسٹکس وہ بھی نہیں ہوا. اچھا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو قباحتیں آ رہی ہیں، مثال کے طور پر ہم املا کے قاعدوں سے واقف نہیں ہیں، ایک ہی لفظ کا مختلف جگہوں پر مختلف طرح کا لکھا ہوا ہوگا، بچے دیکھیں گے پریشان ہوں گے. اسٹینڈرڈائزیشن نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہ کم از کم جتنے اداروں میں کوئی رسائل نکل رہے ہیں وہ تو ایک جیسے ہوں، جو تھیسس طالب علم کر رہے ہیں، مقالات لکھ رہے ہیں، ان کی زبان ایک ہو، اس میں حوالہ دینے کا ایک طریق ہو، تحقیق کے جو ٹولز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو. پنجابی میں تو کوئی رہنمائی کے لیے ایسا لوازمہ نہیں ہے کہ کوئی کتاب ہی ایسی ہو کہ وہ تحقیق کیسے کریں، کوئی کتاب ایسی ہو کہ تنقید کیسی لکھی جانی چاہیے، تحقیق کے ڈسپلن کیا ہونے چاہیے، تنقید کا نظام کیسے ہونا چاہیے. تو یعنی یہ اساتذہ کے کرنے یہ کے جو ہم ڈاکٹر صاحب پھر ہم بات کرتے ہیں جو کہ 20,000 30,000 پنجابی جو ایم اے پنجابی ہے وہ بے روزگار ہیں، تو یہ کیا ہم صرف نعرے لگاتے ہیں؟ میرے کہنے کا مقصد، میں ری فریز کرتا ہوں اپنے سوال کو، کہ بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں جو کانفرنسز کراتے ہیں یا بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، تو کیا پنجابی کو کانفرنسوں کی ضرورت ہے؟ مارکیٹنگ تو ٹھیک ہے، ابلاغ ضروری ہے کہ بتایا جائے اپنی زبان کے حوالے سے. جو حکومتوں میں رہتے ہوئے بھی لوگ کانفرنس کرا لیتے ہیں لیکن فنڈنگ نہیں کرتے، تو آپ کانفرنسوں کی اہمیت پنجابی زبان کے فروغ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ جب آپ کے مقاصد سامنے ہوں گے نا، آپ کے اہداف سامنے ہوں گے، دین آپ اس پر صرف بھی کریں گے، خرچ بھی کریں گے، اس پر آپ کوئی کام بھی کریں گے. جب آپ کے مقاصد متعین نہیں ہیں، آپ کے اہداف متعین نہیں ہیں، آپ وقت گزاری کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یقیناً پھر اس طرح کا ہوگا. اچھا جہاں تک یہ کانفرنسوں کی بات ہے نا، اس سے یعنی 2-3 دنوں میں کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں اور اس کا کوئی بہت دیر پا یا دور رس کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اچھا آپ مختلف مضامین دیے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کو مقالات پڑھنے ہیں، مقالات کا میچ آپ نے ملخص پیش کرنا ہے، 5-7 منٹ میں وہ کیا ملخص پیش کر سکتا ہے؟ یعنی لوگوں نے اگر 20 صفحے کا، 10 صفحے کا، 15 صفحے کا کوئی مقالہ یا کوئی مضمون لکھا ہے تو اس کا 5 منٹ میں ملخص کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے ہاں ملخص بنانے کا طریقہ نہیں پتا لوگوں کو. وہ جب وہ غیر ضروری بات آ جائے گی. اچھا پھر یہ کہ وہ مقالات کانفرنس کبھی چھپے نہیں، بہت کم. یا تو یہ کہ وہ چھپیں تو طالب علموں کی وہ آئیں، لوگوں کے پاس آئیں، ایسا نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کتنے چینل آ چکے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پنجابی پاکستان کی سب سے بڑی زبان ہونے کے باوجود یہاں سے کتنے اخبار ڈیلی چھاپ رہے ہیں.
افسوسناک صورتحال ہے کہ یعنی بلکہ کوئی وہ بھی جو ہمارے اکا دکا کوئی پال صاحب چھاپتے ہیں، یا مدثر اکا اقبال دکا صاحب آدمی چھاپتے ہیں، اپنے جوش جذبے وہ کے جوش ساتھ میں وہ اگر بلکہ چھاپتا پلے ہے سے چھاپ رہے ہیں. تو پلے سے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، نہ ان کو اشتہار آتے ہیں. کیا یہ بد نصیبی نہیں ہے ہمارے اتنے بڑے صوبے کی، اور اتنے یہ لاکھوں لوگ جو اس کو بولتے ہیں اس زبان کو، کہ ان کو اتنا وہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے علاقے سے پنجابی کے کم از کم 50-100 اخبار تو نکلنے چاہیے نا. پھر یہ کہ کتابیں کیسے چھپتی ہیں. اچھا، ایک شاعر ہے، ادیب ہے، تخلیقار ہے، وہ ریزہ ریزہ پیسے اکٹھے کر کے اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے بجھاتا ہے اور پھر دوستوں میں وہ تقسیم کرتا پھرتا ہے. اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہ جن لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے وہ بھی اس کو نہیں پڑھتے. یہ یعنی اب دیکھیں نا، یہ تعلیم کے مسائل ہیں اور ہمارے مجموعی اجتماعی مسائل ہیں. یعنی جب وہ آپ نے بتایا نا کہ ہزاروں طالب علم فارغ ہو کر پھر رہے ہیں، تو وہ کوئی ڈھنگ کا ایسے ادارے یعنی پرائیویٹ سطح پر بھی بنائے جا سکتے ہیں جس میں پنجابی کے پروموشن کے لیے وہ کام کریں اور ان کی پورے عالم میں ایک مارکیٹ بنے. یعنی وہ کام اگر ڈھنگ کا کریں، وہ کوئی انسائکلوپیڈیا وضع کریں، ادب کا کوئی انسائکلوپیڈیا بنائیں، پنجابی ادبیات پر وہ کوئی کام کریں، ریسرچ کا کام ہو، بنیادی کام ہو، ان کی کتابیں مارکیٹ میں آئیں گی. طالب علم جو تحقیق کر رہے ہیں، اساتذہ جو مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں، وہ وہاں سے وہ پرچیز کریں گے، وہ لیں گے، حاصل کریں گے، ان کا حصہ بنیں گے. اور گورنمنٹ کو بھی یقیناً سوچنا چاہیے، اور صوبائی گورنمنٹ کو بھی اور مرکزی حکومت کو بھی، کہ اس علاقے میں دیکھیں نا، وہ جو چھوٹی چھوٹی زبانیں جن کے چند ہزار بولنے والے ہیں، اب ان پر یہ توجہ صرف کر رہے ہیں کہ ان کو زندہ کیا جائے. بھئی جو زندہ ہے اس کے لیے بھی آپ کچھ کریں نا. یعنی جب آپ اتنی بڑی زبان، جی دیکھیں نا، میں کہتا ہوں جس میں وارث شاہ نے کلام کہا ہو، جس میں شاہ حسین جیسا گنی آدمی اور فنکار اور ماہر آدمی ہو، جس میں بابا فرید جیسا فقیر کلام کر گیا ہو، وہ زبان کے بڑا ہونے میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے لٹریچر کی ثروت پر تو کوئی معترض نہیں ہو سکتا. اب اگر اس پر کام آپ نہیں کریں گے تو آپ گویا اس اثاثے کو، اس ورثے کو، اس بڑے خزانے کو آپ ضائع کر رہے ہیں. اور اغماض کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے نئے بچے، ہماری نئی نسلیں، ہمارے پنجابی پڑھنے والے بچے بھی، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ ہمارے کلاسیک سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم نے ان کے لیے کوئی سامان نہیں وضع کیا، ہم نے ان کو کوئی ایسا لوازمہ نہیں دیا. ہم اپنے ان بزرگ دیکھیں، اب اردو میں یا اور ہماری زبانوں میں کئی کام ہو رہے ہیں ایسے جن کی نہج پر یا اسی انداز میں ہم پنجابی میں بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر وارث شاہ کا ایک الگ سے فرہنگ مرتب ہونا چاہیے. جس طرح سے وہ لفظ استعمال کرتا ہے، لفظ گھڑتا ہے، بناتا ہے، اس کے اندر تبدیلی لاتا ہے، یہ اس کا اپنا اختصاص ہے. اسی طرح ہمیں صوفیاء کے الگ فرہنگیں مرتب کرنی چاہیے. ہم میاں محمد بخش کی الگ سے ایک فرہنگ بنائیں. ہم جتنی ہماری بولیاں ہیں، عجیب و غریب باتیں ہیں، قیاسات پر مبنی. یعنی ایک علاقے کا آپ نے خالی نام سن رکھا ہے اور آپ اس کی زبان پر بات کر رہے ہیں. تو یعنی یہ رویہ، یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے گریڈسن نے گمراہی پھیلا دی کہ ساری زبانیں جی ہندوستان کی جتنی بولیاں ہیں یہ ساری سنسکرت کے بچے ہیں. یعنی ایک معدوم اور مردہ زبان جو خود جامد ہو، جو دوسرے کے کانوں تک نہ پہنچ رہی ہو، اس سے اتنی ساری بولیوں کا جنم لینا، یہ ویسے ہی سوال ہے. اور پھر یہ کہ وہ جو گریڈسن صاحب تھے، وہ خود صرف یہاں کی مقامی زبانوں میں کشمیری سے کوئی شدھ بدھ تھی انہیں، باقی زبانوں کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اتنی ساری بولیوں کے بارے میں لوگ اپنی زبان پر ساری زندگی صرف کر کے وہ نہیں کر پاتے. خیر وہ تو ان کے سامراجی مقاصد تھے اور اس میں وہ بہت نہیں، لیکن اس کا بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اون کر لیا ہے، اور پھر اس کو ہم پڑھا رہے ہیں طالب علموں کو. جب ہم اس طرح کی باتیں کریں گے، اس کے مقابلے میں ہم عین اللہ فرید کوٹی کو یا محمد آصف خان کی بات کو وہ ویٹیج نہیں دیتے. تو یہ بہت بڑی آبادی ہمارے ایسٹ پنجاب میں بھی ہے، مشرقی پنجاب، ہندوستانی پنجاب. موجودہ دور میں جو کہ لینگویج بیریئر آپ کچھ کم ہوئے ہیں، کچھ ایسی ٹرانسلیٹریشن کے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، کوئی پروگرامز آ گئے ہیں جس سے آپ کر لیتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے حوالے سے، آپ کا کئی دفعہ وہاں کا دورہ بھی آپ نے کیا ہے، مختلف یونیورسٹیوں میں بھی آپ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، وہاں کے ادب اور یہاں کے ادب کا موجودہ جو کنٹمپریری چل رہا ہے،
اس کا اگر تقابل آپ کریں تو آپ وہاں کے ادب کو کس معیار پہ آپ پرکھیں گے یہاں بیٹھ کے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اگرچہ وہاں بھی پنجابی کو فروغ مل رہا ہے اور ظاہر ہے ان کی ایک دھرم بولی ہونے کی حیثیت میں اس کو احترام بھی حاصل ہے، اور وہ بول چال میں تو ظاہر ہے پنجابی ہی بولی جاتی ہے، لیکن جو ایک تعصب وہاں کار فرما ہے جس نے ہمارے اور ان کے درمیان ایک حد فاصل یا ایک دیوار کھڑی کی ہوئی ہے یا کر رہے ہیں مسلسل، وہ یہ کہ وہاں ایسی لفظیات شامل کی جا رہی ہیں جو ہمارے لیے اجنبی ہیں، جو سنسکرت کے لفظ ہیں یا ہندی کی لفظیات ہیں یا ہندوستان کی مقامی بولیوں کی لفظیات ہیں، اگر وہ سماج کے اندر کھپ کر آتی نا تو پھر اس کا چلن ہوتا اور وہ ہمارے لیے تفہیم کا راستہ بند نہ لیکن کرتا۔ اکثر یہ نقطہ نظر تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نا۔ گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں ہم نے شعوری طور پر کبھی عربی یا فارسی کا کوئی لفظ شامل نہیں کیا اس طرح سے شعوری طور پر، لیکن غیر ہمارے لاشعور میں مذہب تو موجود ہے جی نا۔ یقیناً وہ آتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ اب جو مسجد کا لفظ ہے ٹھیک ہے وہ اب ہمارے ہاں مسجد کے لفظ میں تبدیل ہوا ہے، اس کی تبدیلی کے پیچھے ایک سالوں کی لوگوں کی وہ سوچ کار فرما ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ اٹھایا اور ہم نے اس کو شامل کر دیا۔ ظاہر ہے ان علاقوں میں مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے ایک طویل عرصہ، اب آپ انگریزی کے لفظ آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ لفظ جو سماج کے اندر اپنی حیثیت بناتے ہیں وہ کھپ جاتے ہیں۔ ویسے جو آپ اینکر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا آپ جو اساتذہ گفتگو کر رہے ہیں یا طالب علم جو گفتگو کر رہے ہیں، اس میں جب وہ شعوری طور پر کوئی لفظ ایسے شامل کرتے ہیں، لفظالی شامل کرتے ہیں، تو وہ اجنبیت آ جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اس سے کما حقہ سمجھ نہیں پاتے۔ وہاں یقیناً بہت اچھا کام ہو رہا ہے، مختلف جامعات میں جو پنجابی پروموشن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ بہت بہتر کام ہے، اور بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ وہاں دھڑا دھڑ کتابیں ان موضوعات پر چھپ رہی ہیں، اور جو بھی وہ تحقیقات مختلف جامعات میں، یعنی مجھے چندی گڑھ میں اور پٹیالہ یونیورسٹی میں اور امرتسر میں یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ ان کے باقاعدہ وہاں پر ادارہ تصنیف و تالیف طرز کے ادارے موجود ہیں کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی زبان کے حوالے سے ہیں تو وہ اس کا فوری ایک چھپ جاتا ہے۔ ملخص یا اس کا ایک اچھا حصہ وہ چھاپ دیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بعد کے آنے والے طالب علم ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ معیار کی کہ وہ کس معیار کا ہے، یقیناً وہ بھی بہت اچھے معیار کا نہیں ہے۔ معیار تب متعین، مثلاً آپ دیکھیں وہاں پروفیسر پریتم سنگھ نے ایک محنت کی کہ اتنے سال کی محنت کے بعد ان کا بابا فرید پر کام سامنے آیا، یقیناً وہ ایک بہت اہم کام ہے، لیکن یہ کہ وہ اس طرح سے یہاں کے جو پنجاب کے مصادر تھے ان سے انہوں نے وہ پورا فائدہ نہیں اٹھایا، وہ جو ان کے اپنے ادھر قرب و جوار میں انہیں وسائل تھے اس سے تو انہوں نے بہت کماکو فائدہ اٹھایا، یقیناً وہ بہت اچھا کام ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے سوال جو خاص طور پر بابا بدھ سنگھ نے یا اور میکا ریلیف نے اور اس طرح کے لوگوں نے پیدا کیے تھے ان کے جواب ابھی تک لوگوں نے نہیں دیے۔ محمد آصف خان نے اگرچہ کہیں کہیں وہ دیے ہیں، اور محمد آصف خان کے اس پورے کام کو یعنی اس طرح سے قبول نہیں کیا گیا، اگر وہ پریتم سنگھ یا اور ہمارے جو اسکالر ہیں وہ اس طرح سے کرتے، پھر یہ بیریئر تو آ گیا ہے۔ آپ جو نئی نسلیں وہاں پروان چڑھ رہی ہیں وہ شاہ مکھی رسم الخط سے واقف نہیں ہیں، جو ہمارے ہاں ہیں وہ گرمکھی رسم الخط سے واقف نہیں ہیں۔ یہ لین دین تو تب ہو سکتا ہے نا جب ہمارے اندر ایک تو کوئی سانجھ ہو۔ نہیں، لیکن اب ماسٹر لیول پہ یہاں گرمکھی پڑھائی جاتی ہے، ایک پیپر سر تو اس ہے کا نا، آپ دیکھیں نا کہ میں وہاں یہ بھی اسی طرح ہی ہے پرچین ہے۔ ہے یقیناً ہے، لیکن آپ اس کا کوئی حاصل نہیں دیکھ رہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں جو طالب علم پنجاب یونیورسٹی سے یا اور اداروں سے ایم اے پنجابی کرتے ہیں اور اگر وہ گرمکھی کا کوئی قاعدہ پڑھتے ہیں تو کیا کبھی وہاں سے انہوں نے کوئی ٹرانسلیشن یا وہاں سے اس کو اپنی زبان میں اپنے رسم الخط میں کوئی چیزوں کو وہ کیا؟ نہیں کیا۔ اپنی چیزوں کو ان کے رسم الخط میں پیش کرنے کی کوشش کی؟ ایسی نہیں ہو رہی۔
یعنی یہ ایک ڈگری کے حصول کے لیے وہ وقتی طور پر جیسے اسلامی یونیورسٹی میں کہ وہ اسلامیات کا ایک پرچہ بھی دینا ہوتا ہے، تو اس سے اسلام سے واقفیت یا آگاہی پیدا نہیں ہوتی، وہ محض ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کو وہ فلفل کر دیا جاتا ہے آخری پورا 20 آیتیں قرآن پاک کی۔ جی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ سنجیدگی کے ساتھ لیں گے، دیکھیں وہاں پر جو اکھر پٹی ہے وہ ظاہر ہے ہم سے مختلف ہے، اور جو ہماری ہے وہ ظاہر ہے ان کے لیے اجنبی ہے۔ تو جب یہ اجنبیت کی دیوار رہے گی، اب اگرچہ بہت سارے سافٹ ویئر ایسے ہیں جو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، ایک رسم الخط سے دوسرے رسم الخط میں ٹرانسکرائب ہو جاتا ہے وہ، لیکن اس کے لیے بھی مقاصد ہوں گے نا۔ اب مثال کے طور پر ایک جگدیش سنگھ تھے، انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی تھی قیام پاکستان سے کوئی 20-25 سال پہلے، جس کا نام تھا ساڈے رسم رواج۔ بہت عمدہ کتاب تھی، میں نے اس کے کچھ اجزاء ٹرانسلیٹ کیے اور وہ پنچم میں اور مختلف رسائل میں وہ چھپے۔ اچھا اب یہ ہے کہ وہ جو زبان لکھ رہا ہے وہ میرے لیے قابل فہم ہے، یا ہمارے بہت سارے ایسے شعراء جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں اور ان کی زبان وہ ہمارے لیے ایک اجنبیت نہیں ہے اس میں، اور اس کو آج بھی ہم پڑھ کر یعنی انجوائے بھی کرتے ہیں، ہنس بھی اٹھاتے ہیں، اور اس سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی تحریریں آج بھی سرمایہ فکر و نظر ہیں۔ لیکن وہاں جو جدید شاعری ہو رہی ہے یا جدید افسانہ لکھا جا رہا ہے یا جدید خاص طور پر تنقید لکھی جا رہی ہے، وہ ہمارے لیے اس طرح سے کارآمد نہیں ہے، یا یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ اس طرح سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ان پنجابوں میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے یا جو تنقیدی تحقیقی کام ہو رہا ہے، اس کا لین دین اچھے پیمانے پر ہونا چاہیے، اور جن چیزوں کو یہاں ہم نے بعض چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہیں وہاں بھی ہو رہی ہیں، یعنی ایک ہی موضوع پر کام ہو رہے ہیں، تو اس کا فائدہ نہ انہیں ہو سکتا ہے ہماری تحقیقات کا، نہ ان کی تحقیقات کا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ وہ طالب علم جو گرمکھی سیکھتے ہیں وہ اس کو فائدے میں لائیں، استعمال میں لائیں۔ اسی طرح جو شاہمکھی رسم الخط سے آشنا سکھ طالب علم ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پنجابی کے اس لہجے میں لکھی ہوئی چیزوں کو پر نظر ہو ان کی، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو اپنے وہاں کا حصہ بنا۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں ابھی آپ سے کرنے والی ہیں۔ اکثر ہم گلہ کرتے ہیں کہ جی پنجابیوں نے نقصان پہنچایا پنجابی کے فروغ کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے 10-12 کروڑ لوگوں کی زبان وہ ایسے ہی تو نہیں چل رہی، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہی ہے تو چل رہی ہے۔ اب آپ کیا تقاضا کرتے ہیں حکومتوں سے کہ وہ اس کے فروغ کے لیے کام کریں؟ کیسے حکومتیں کیا کریں؟ یعنی کہ ہم پنجابی تو گھروں میں پنجابی بول رہے ہیں، عام لین دین میں بھی آپ بازاروں میں جائیں پنجابی آپ بولتے ہیں۔ اب آپ پنجابی کے فروغ کے لیے حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو نظر آئے کہ کام ہو رہا ہے پنجابی کے فروغ کے لیے؟ دیکھیں یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ کسی حد تک ٹھیک ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کے رہنے والے اپنی زبان کو افتخار کے ساتھ کبھی نہیں بولیں گے، کبھی نہیں بولتے۔ اپنے بچوں کے ساتھ وہ اردو میں کلام کریں گے، انگریزی میں باتیں کریں گے، ہمارے ڈراموں میں یہ آ رہی ہے بات، ہماری گفتگوؤں میں، ہماری مجلسوں میں یہ بات آ رہی ہے۔ یعنی یہ ایک رویہ بن کر رہ گیا ہے کہ شاید پنجابی دیہاتیوں کی زبان ہے، ایک یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس زبان کے اندر اتنا بڑا لٹریچر موجود ہو اس کو تو اس زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے نا۔ یہ ہمارے اندر میں نے پہلے ابتدا میں بات کی ہے کہ ہمیں اون کرنا ہے۔ جب ہم اون کریں گے اس کو تو پھر یقیناً اس کی ضرورتوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا، اس کے مسائل کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا، اس کی ترویج و ترقی کے نئے ہمیں سوجھیں گے راستے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو اس زبان کے بولنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نسلوں میں اپنے زبان کا وہ فروغ کریں، گھروں میں بھی وہ بولیں، دوستوں میں بھی وہ بولیں، اور اس کو اپنے طور یعنی آپ کتنی بد نصیبی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 15 کروڑ آبادی جو ہے وہ پنجابی بولتی ہے، آپ اس میں سے گنتی کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اتنے لوگ نہیں لکھ سکتے، اتنے لوگ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے،
پھر کیا فائدہ اس زبان کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن کا؟ تو یہ ہر پنجابی کو، چاہے وہ تھوڑی تعلیم رکھتا ہو اچھا، یا اس زیادہ. کو آپ جذباتی سطح پہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، اگر میری ضرورت ہے کہ میں انگلش میں بات کروں جہاں کوئی میری زبان نہیں سمجھ رہا، تو مجھے انگریزی سیکھنا پڑتی ہے. اگر پنجابی کو جی ڈاکٹر صاحب، ہم اب بات کرتے ہیں، یہ تو ہم نے دونوں پنجابوں کے حوالے سے، کچھ لوگوں کا خیال ہے گریٹر پنجاب کے حوالے سے کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پنجاب کو ایک ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ دو ملک ہیں، دو مختلف، اب تو ثقافتیں بھی تقریباً الگ الگ ہی ہو گئی ہیں. تو کیا آپ کبھی بھی کسی سٹیج پہ بھی لائف میں سمجھتے ہیں کہ دو پنجاب آپس میں مل سکتے ہیں، یا ان کے ملنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں ایک لائن، ایک فاصلہ، ایک تفریق پیدا ہو چکی ہے، تو اب ہم کوشش کر کے بھی اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے. دونوں کے مزاجوں میں بھی فرق ہے، دونوں کے رویوں میں بھی فرق ہے، تہذیبوں میں بھی فرق ہے، مذاہب میں بھی فرق ہے، تو اسی لیے الگ الگ بھی کوئی حرج نہیں. لیکن بلوچوں کا ایک حصہ ہمارے ہاں ہے، ایک حصہ ایران میں ہے، افغانستان میں ہے، آگے پیچھے. تو زبان دوسرے خطوں میں یا دوسرے ملکوں میں بھی بولی جاتی ہے، اور جیسے سندھی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ راجستھان میں بھی بولی جاتی ہے، اور باقاعدہ لکھت پڑھت کا سلسلہ ہے. وہ اپنے طور پر کریں. ان کے مقاصد اب مذہبی نوعیت کے ہیں، وہ ان کی اس لیے ضرورت بن گئی ہے. ہمارا اس کے ساتھ مذہبی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارا جو کلاسیکی ورثہ ہے وہ اتنا مضبوط اور توانا ہے کہ وہ ہماری شناخت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کو ہم ختم کر کے ہم اپنی حیثیت کو کھو بیٹھیں گے. اس لیے ہمیں بھی کام کرنا ہے، اپنے تناظر میں کرنا ہے، اپنے طریق سے کرنا ہے، اور ہمیں کسی گریٹر پنجاب کے چکر میں آپ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی گریٹر پنجاب ہے جو ہمارا ہے، اسی کو ہم نے گریٹر بنانا ہے، اسی کے اندر ہم نے کام کرنا ہے. اپنی اس زبان کو، یہ بہت رچ زبان ہے، ہر طرح کی گفتگو کا. آپ دیکھیں، میں اردو کا استاد بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں. میں، آپ یقین کریں کہ اردو کو بہت ساری زبانوں سے تقویت ملی ہے، بہت رچ ہوئی ہے، بہت شاندار ہو گئی ہے. لیکن اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنجابی میں جامعیت ہے وہ اردو میں نہیں ہے، یا باقی ہماری زبانوں میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بڑی زبانوں کا، جیسے عربی بڑی زبان ہے، جیسے فارسی بڑی زبان ہے، اس طرح کی یہ بڑی زبان ہے کہ اس میں ایک ہی طرح کے کام کے لیے کئی طرح کے لفظ ہیں، ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں اور مختلف انداز کے نام ہیں، اور یہ بہت بڑی زبان ہے. بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری نئی نسلیں اس ورثے سے غافل ہوتی جاتی ہیں، دور ہوتی جاتی ہیں، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ سٹرگل کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے. ہمارے وہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں بھی، ہمارے جو سماجی ادارے ہیں، والدین ہیں، ان سب پر یہ لازم ہے. یعنی اگر کوئی ایک لفظ بھی زندہ کرے گا نا، زبان پر اس کا احسان ہوگا، اور وہ اس کی شناخت کا ایک وسیلہ ٹھہرے گی. اگر وہ اپنے بچوں میں اپنے رشتوں، نعتوں، اپنے سماجی رویوں، اب دیکھیں وہ ہم نے کرنا ہے، وہ ہماری زبان ہے تو ہم نے اس کے لیے پروموشن کرنی ہے. میں نے بنیادی طور پر جو گریٹر پنجاب کے حوالے سے بات کی، وہ اس تناظر میں کی کہ 66 میں، 47 میں تو 2 حصوں میں تقسیم ہوا، 66 میں وہاں پھر مزید وہ 3 حصوں میں چلا گیا. اب ہمارے ہاں بھی یہاں سرائکی یا پٹھوار والے بھی بعض اوقات ان کو خیال آتا ہے کہ ہم بھی ایک اپنی آئیڈینٹی. تو آپ سرائکی اور پٹھواری کو کہاں رکھتے ہیں پنجاب کی اوورآل پنجابی زبان کے حوالے سے؟ دیکھیں، اصل بات ہے وہ یہ جو سیاست ہے نا، اس نے لوگوں کے دماغوں میں فتور پیدا کر دیا ہے، اور لوگ اب سیاست کا کام اب تقسیم کرنا رہ گیا، جوڑنے والا کام نہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو 7 دریاؤں کی زمین کہی گئی، اور یہ جو وادی یہ سندھ کی جس کو تہذیب آپ کہتے ہیں، یا سواں اور سندھ کی جو تہذیبیں ہیں، اس کی زبان ایک ہی ہے، الگ سے کوئی زبان نہیں ہے. ہاں، تلفظ میں تبدیلی آتی ہے، لہجے میں تبدیلی آتی ہے، نئی ڈکشن شامل ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں میں آوازوں کے اندر ایک خاص طرح کی گمک پیدا ہوتی ہے، ایک میدانی علاقوں کے اچارن میں، تلفظ میں تبدیلی آتی ہے. وہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں لہجے متعین کرتی چلی جاتی ہیں. سرائی کی
کہ جو محققین ہیں وہ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 1970 سے پہلے کیا وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر وہ سرائکی مجھے لکھا ہوا دکھا دیں، یعنی ان معنوں میں کہ وہ ایک الگ زبان ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہیں وہ ملتانی، وہ ملتانی جو ہے وہی پنجابی ہے نا۔ اچھا آپ اس کا نام ملتانی بھی چھوڑ دیں، پنجابی بھی چھوڑ دیں، سرائکی بھی چھوڑ دیں، کوئی اور نام رکھ لیں اگر اس پر اتفاق ہے تو، یعنی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پنجابی کا سرائکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا سرائکی الگ زبان ہے پنجابی الگ زبان ہے؟ یہ کس منطق کی روح سے آپ کہتے ہیں؟ یعنی جو ملتان میں بولی جا رہی ہے، بھاولپور میں بولی جا رہی ہے، کیا وہ پنڈی وال اس کو نہیں سمجھ پا؟ جب زبان دیکھیں مقامی لفظ ہے، مثلا مثال کے طور پر ایک لفظ ہم یہاں پہاڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ممکن ہے دوسرے علاقوں میں نہ ہو، لیکن اس سے زبانوں کی تو وہ چین ہوتی ہے، وہ قواعد ہوتے ہیں، وہ ایک طریق ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب یہ جتنے بھی کام ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عین الحق فرید کوٹی لسانیات کا آشنا آدمی تھا اور زبانوں پر اس کی نظر تھی۔ اگر یہ الگ زبان ہوتی تو وہ بتاتا نا یہ الگ زبان ہے۔ سردار محمد خان لغت کا آدمی تھا، قواعد کا آدمی تھا، لسانیات کا آدمی تھا، وہ بتاتا نا۔ محمد آصف خان کیوں انہوں نے نہیں بتایا؟ اس لیے کہ ہے نہیں۔ جس طرح پٹواری ہیں، پٹواری بھی ایک لہجہ ہے، الگ سے کوئی زبان نہیں ہے۔ یعنی اپنی قواعد کے اعتبار سے یہ اگر پنجابی سے مختلف ہیں تو وہ بتائیں کہ کہاں مختلف ہیں۔ لفظیات کا دیکھیں، عربی سامی زبان ہے اور سامی زبان کے لفظ یہاں ہند آریائی زبانوں میں کثرت سے موجود ہے، لیکن اس سے اب ہماری زبان کا جو رشتہ ہے وہ عربی کے ساتھ نہیں ہو گیا۔ عربی کی لفظیات ہمارے یہاں آ گئی، ٹھیک، ہم نے قبول بھی کر لی، استعمال بھی کیا، فائدہ بھی اٹھایا، لیکن ہمارا سامی گروہ کی زبانوں کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی نسبی علاقہ نہیں۔ اسی طرح عین الحق فرید کوٹی نے بڑے دلائل دے کر یہ بات ثابت کیا کہ سنسکرت کے ساتھ ہمارا قواعدی اور اصولی اختلاف ہے۔ ہمارا اس سے قبل کی جو یہاں بولیاں تھیں، دراوڑ بولیاں تھیں، بلکہ محمد آصف خان تو اس سے بھی ذرا پیچھے تک چلے جاتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ یہ غور و فکر کے مختلف راستے ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے لہجے کو پروموٹ کریں، اس کے اندر کام کریں، اس کی جو اختلافات ہیں دوسرے لہجوں کے ساتھ وہ نمایاں کریں، اس کا امتیازی رنگ آپ ابھاریں، اس میں وہ آپ پڑھیں۔ کیا خواجہ فرید نے کہیں کہا ہے کہ میں سرائکی کا شاعر ہوں اور سرائکی پنجابی سے الگ زبان ہے؟ یا جو عبدالحکیم ہے وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی کے شاعر ہیں۔ یہ جو علاقے کا نام ہوتا ہے اس سے آپ زبان، یعنی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جی بالکل بالکل سیاسی سیاست لوگوں ہے۔ نے لوگوں کے مسائل حل نہ کرنے کی صورت میں لوگوں کو تقسیم کیا۔ بالکل تقسیم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں اگر خواجہ فرید کو پڑھ سکتا ہوں تو اور باقی لوگ تو ظاہر ہے مجھ سے اچھا پڑھنے والے ہیں، وہ پڑھ بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے۔ اکا دکا اگر کوئی مسائل ہیں تو آپ ان کی رہنمائی کریں، آپ لوگوں کو بتائیں، دوریاں نہ پیدا کریں۔ اسی طرح یہاں ہمارے ایک بزرگ تھے ہند کو، کہ وہ بابائے ہند کو ان کو کہا جاتا ہے، مختار علی نیّر۔ میری کئی گھنٹے ان سے طویل ملاقاتیں رہی ہیں، اور میں نے آخر ایک دن انہیں بہت زج کیا۔ میں نے کہا آپ کس برتے پر کہتے ہیں؟ کیا میں آپ کی زبان نہیں سمجھ رہا؟ کیا آپ میری زبان نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ عملان کیوں ہیں؟ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہاں سیاسی مسئلہ ہے، یہاں ایک ہی ریڈیو اسٹیشن ہے، ایک ہی ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے، یہ ہمیں ہندکوں کے لیے وقت دیتے ہیں، کیا ہمیں پنڈی والے ہندکوں کے لیے وقت دیں گے یا ہمیں اسلام آباد والے ہندکوں کے لیے وقت دیں گے؟ تو یہاں میرا کام چل رہا ہے تو آپ کیوں پنگا لے رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، لیکن جب آپ اپنی کتابوں میں یہ زہر بھرے جملے لکھتے ہیں کہ پنجابی کا ہندکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے کیا معنی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں آپ اور ہم ایک ہیں۔ میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ پنجابی کا نام نہ لیں، وہ سارے کو ہندکو کہہ لیں، لیکن ہے ایک، دو نہیں ہیں۔ تو تھوڑے بہت جو فرق ہیں وہ جغرافیے کے ہیں، وہ اپنے اپنے حالات سے ہیں۔ مطلب یہ ایک فتح جنگ ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے، تحصیل ہے، اس کے ایک حصے میں ایک تلفظ ہے ونج، ایک حصے میں ہے ونج۔ تو یہ ایک ہی شہر میں، میں آپ کو لے جا، یہ چھچ میں آدھے گاؤں میرا بولتے ہیں، آدھے مینڈا بولتے ہیں۔
اور ادھر آ جائیں تو ماڑا بولتے ہیں. ٹھیک. اچھا وہ ہمارے ہاں جو ضمیر ہے جمع کی متکلم کی وہ ہے اڈا. وہ ذرا سا آگے نکلتی ہے تلنگان کی حدود میاں والی کے حدود میں داخل ہوتی ہے تو وہ اسیڈا ہو جاتی ہے. پھر وہ جو پنجاب کے میدانوں میں آتی ہے وہ اساڈا ہو جاتی ہے. اور آگے نابے کی طرف جب جاتی ہے نا تو وہ ساڈا ہو جاتی ہے. الف گر جاتا ہے. تو یعنی اڈا، اسیڈا، اساڈا، ساڈا ایک ہی لفظ ہے. اس کو مختلف علاقوں میں کہیں آب و ہوا نے اس کو تبدیل کر دیا، کہیں لوگوں نے اس کو اپنے اپنے اچارن میں رکھ لیا. اس سے ہم دور نہیں ہو گئے، ایک ہی ہیں. تو جو سرائکی ہیں وہ بہت شاندار میٹھے لہجہ ہے، خوبصورت لہجہ ہے. اس زبان ہی آپ کہہ لیں، لیکن اس کو آپ پنجابی سے مماثل رکھیں، قریب رکھیں، دوریاں پیدا نہ کریں. یہ دوریاں جو ہیں یہ تو لوگوں کے اندر ویسے پھوٹ پیدا کریں گی. زبان کوئی بھی ہو محبت کا درس دیتی ہے. اور پھر جو لٹریچر کی زبان، خواجہ فرید نے کبھی ایسی کوئی بات کی ہے تو بابے یہاں جو جتنے بھی ہیں ان کا کام محبت تھا. محبت بانٹی انہوں نے اور تقسیم نہیں ہونے دیا لوگوں کو. یہ جو جتنے بھی بزرگ ہیں سوائے شاہ حسین کے، یہ سارے عربی فارسی بولنے والے علاقوں سے آئے ہوئے بزرگ ہیں. لیکن انہوں نے اپنی زبانوں کی قربانی دے کر یہاں کے لوگوں کی زبان کو پروموٹ کیا اور اس میں کلام کہا، تاکہ یہ لوگ رائے راست پر رہیں، لوگوں کے اندر حق اور سچ کا نکھیڑا جو ہے وہ ہوتا رہے. تو ہم اب اس کو الگ الگ منطقوں، جیسے دیکھیں نا اب چھچ میں وہ ایک الگ بولی بولی جا رہی ہے، گھیبی الگ ہے، دھنی الگ ہے، ایسے ہر زبان کو ہم الگ الگ زبانوں میں وہ تقسیم کرتے رہیں گے تو ایک خطے میں تو 20 زبانیں بن جائیں گی. اور ان کا اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا زندگی کیسے گزاریں گی. میں تو اس کو بالکل سیاسی کھیل سمجھتا ہوں. اور میں ان لوگوں کو جو چاہے پنجابی کے حوالے سے کر رہے ہوں، چاہے سرائکی میں کر رہے ہوں، چاہے پٹوار میں کر رہے ہوں، جہاں تقسیم اور نفرت کی بات ہے میں اس کو عام نہیں کرتا. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں چونکہ خواجہ فرید کو بھی اتنا ہی لائک کرتا ہوں جتنا میں بابا فرید کو کرتا ہوں. اور بابا فرید اور شاہ حسین اور مادو لال حسین یہ سارے لوگ جو ہیں ہماری آنکھوں کا تاج ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. اور ان کے جو پیغام ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں ہمیں جاری کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں. جی ڈاکٹر صاحب، اب ہم تھوڑا سا لٹریچر سے ہٹ کے آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، آپ پنڈی گیب کے ہیں، آپ کی وائف کس علاقے سے ہیں؟ وہ اٹک سے ہیں. جی اٹک سے. جی یعنی ایک ہی خطہ جی آپ کا ہوگا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں میرے، 2 بچیاں ہیں. سب سے بڑا بھی میرا بیٹا ہے اور سب سے چھوٹا بھی میرا بیٹا ہے. درمیان میں 2 بچے ہیں. زندگی میں آپ کی شادی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی؟ جی جی بالکل. اس کو لو میرج ہم کہہ سکتے ہیں؟ بس لو تو اس طرح سے نہیں تھا، لیکن یہ کہ جس طرح ایک شائستہ شادی ہوتی ہے اس طرح کی شادی ہے. لیکن اس میں میری رضا بھی شامل ہے اور میری مرضی بھی شامل ہے. آپ کی رضا تو ہے، بیگم کی بھی رضا تھی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے زندگی میں کبھی پیار کیا؟ جی پیار کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیار کسی کیونکہ صنف آپ کی مخالف والدہ سے جو آپ کا پیار تھا وہ تو میں نہیں الحمدللہ یعنی اپنی ساری چیزوں سے پیار کرتا ہوں. اپنے وطن سے، اپنے دین سے، اپنے دھرم سے، اپنے علاقے سے، اپنی ماں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، ہر ایک سے مجھے پیار ہے. اور یہ پیار کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں، ہم نے صرف اس کو کسی مرد اور عورت کے پیار سے وابستہ کر کے جوڑا ہوا ہے. یہ درست نہیں ہے. مجھے اپنے بچوں سے پیار ہے، مجھے اپنے بچوں کے دوستوں سے بھی پیار ہے کہ وہ ان کے ساتھی ہیں. تو اس لیے پیار کا دائرہ تو بہت وسیع ہے اور بہت لمبا چوڑا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی محبت. سلامت رہیں. آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، انشاءاللہ یہ رابطہ رہے گا. کیوں نہیں آپ کا رہے گا؟ بہت شکریہ. بیان شکریہ.